अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो ये कि आप पहले मुसलमान होकर सोचें और अपने मुल्क के बारे में सोचें। मैं आपसे अगर पूछता हूँ तो क्या अपनी जी ये वो जमाना है। इमरान जी भाई, बोलिए। क्या मौजूदा गवर्नमेंट जो है, जो बड़ी सरतोड़ कोशिश कर रही थी कि वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकला व्हाइट लिस्ट में शामिल हो, क्या आप भी देखते हैं कि हुकूमत संजीदगी से इसकी तरफ कोशिश कर रही है, और क्या उसका कुछ असर भी हुआ है? बेशक बहुत अच्छा असर हुआ है, इट लेकिन मींस हुकूमत को किस मामले में पॉजिटिव है। मुश्किल जी, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो जो कह रही है उस पर अमल हो रहा है। ये अब तक अमल हो चुका होता। जी अच्छा। 3-4 चीजें जिसकी वजह से बहुत स्लो हो गया प्रोसेस। एक तो कोरोना है ऑब्वियसली, जी आपकी जो मुखालिफ जमातें हैं जी उन्होंने आपकी टांग वो खींचना शुरू कर दी। आप सीढ़ी चढ़ते हैं टांग खींच दी जाती है, आप सीढ़ी चढ़ते हैं टांग खींचते हैं, ठीक है। न खेलेंगे न खेलेंगे न खेलन देंगे, तो वो जो पंजाबी में वो कहते हैं जी वो जी यही जी है, ठीक है जी। जी इसमें क्या चीज पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? वो कॉम्प्रोमाइज होता है आपकी नेशनलिज्म पे, आपकी कौमी मफाद पर, जी। ठीक नहीं, है। मेरा मतलब ये था। आप अपने आप को मुसलमान रखें, दीन को अपने घर से शुरू करके, अपने आप से शुरू करके, अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने शहर और अपने मुल्क तक रखिए बस। जी जो कर रहा है, जो अरब जो भी कर रहे हैं, ये उनको करने दें, ये इन्हीं के लाए हुए हैं, इन्हीं जैसे बनना है इन्होंने। हम उनका काम हम दुख जो है ना अपने सीनों पे उठाए फिरते हैं, ये बहुत। हम अपने काम से काम रखें, हमारे लिए सबसे अच्छा यही है। ये भूल जाए किसी को हमारे मुसलमान भाई को जरूरत है, आप उनके साथ हमदर्दी करें, उनकी इमदाद करें, लेकिन उनकी सियासत में न कूदें। सियासत अपनी यानी कि आप इस चीज के हामी है कि फर्स्ट पाकिस्तान और देन सही बात है। हम इस चीज के भी हम खैर ख्वाह आपकी इस बात को मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करते हैं इमरान भाई, कि हमें सबसे पहले अपने ममालिक, अपने मुल्क के अंदर रहने वाली आवाम की खैर ख्वाही के लिए और इस्लाह के लिए और उनकी बेहतर सूरत हाल के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत है। और बाकी जब आप अपने घर से मजबूत होंगे आप अपना तो घर ही और आप ठीक कर लेना, बस यही है। कहते हैं ना हर आदमी अपना घर ठीक कर ले पूरा मोहल्ला ठीक हो जाएगा। पूरा हम मोहल्ला अपना ठीक। मुल्क ठीक कर इस लें। सिलसिले में हम माशरा भी शौकत रवान साहब से अपनी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसीली बयान करा, और ये हमारी जरूरत भी थी खासतौर पे मुझ जैसे नाबल्द इंसान की, कि हमें जो हमारे नाजिर है या हमारे देखने वाले, उनको एक बैकग्राउंड पता चले, क्योंकि इस बार ग्रे लिस्ट पे बहुत ज्यादा सियासत हो रही है और बहुत ज्यादा अफवाहें और मुख्तलिफ मालूमात लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, और एक खौफ का सा समा बांध दिया गया है। तो वो अच्छा, एक जो मैं बात कर रहा था, मुझे एक बात बस मुकम्मल करने थे कि मनी लॉन्ड्रिंग में आपको मैं बता दूं लोगों की नॉलेज के लिए, क्योंकि ये मेरी फील्ड भी है, बल्कि इसमें स्पेशलाइज का दर्जा दिया हुआ मुझे मेरी मेरी कंपनी ने। ये वेरी गुड। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो है, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है उसमें सोर्स क्लीन होती है। तो मैं अपनी कौम के लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी इदारे के, और ये गवर्नमेंट ने जो मदरसों के ऊपर जो कवानीन बनाए हैं ना, आप यकीन मानिए कि इसका बहुत लंबा फायदा है। ये कोई सलमान हजरत ने बहुत शोर मचाया था इसके ऊपर। भाई जब आपको सऊदीया से फंड मिलना रुक जाएंगे, जब आपको ईरान से फंड मिलना रुक जाएंगे, जब आपको इधर उधर से फंड मिलना रुक जाएंगे, या उसकी स्क्रूटनी होगी, तो आपकी चीखें में निकलना बनता है, ठीक है। बस बिल्कुल सही है। आप ये देखिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर सोर्स क्लीन होती है, डेस्टिनेशन उसकी मंजिल खराब होती है। क्या है? जिहाद के नाम पे आपने पैसा इकट्ठा किया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जो जाके आपके एपीएस के बच्चों में मारता है आपको। अब बताइए, क्या वो पैसा सही इकट्ठा किया गया? क्या उसका इस्तेमाल सही हुआ? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, नहीं हुआ, ठीक है। इंसानी जान का जिया हुआ। दुनिया देख रही है आपको, दुनिया हर चीज पे, एक सेकंड भी नहीं लगता दुनिया में खबर होने की। जैसे अभी परसों का जो बयान था,
وہ انڈیا نے کس طرح سے فائدہ اٹھایا اس کا. جی 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 ٹھیک ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. اور جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس میں سورس گندی ہوتی ہے, لیکن پرپس کیا ہوتا ہے, جائز کاروبار میں لگایا جائے. جی ٹھیک ہے, تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی کو بھی آپ چندہ دیں, آپ چندے کی ٹرانسپیرنسی کا آپ کا یہ حق ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ میرا دیا ہوا 1000 روپیہ آپ مجھے بینک کا اکاؤنٹ نمبر دے دیں, میں اس میں جمع کرا دوں گا. ٹھیک ہے, جی میں کسی کو کیش نہیں پکڑاؤں گا. جی وہ کیش کے صندوق میں بھرا جائے گا, اور وہ کہاں جائے گا, کس کے پاس جائے گا نہیں معلوم, اور میں اس ادارے کو دوں گا. یہ میری قوم کے لیے میرا ایک میسج ہے. جی آپ ایک ایسے ادارے کو دیں جس کی ریپوٹیشن اچھی ہے, جن کے اغراض و مقاصد اچھے ہیں, نیک ہیں, انسانیت کی خدمت کے لیے ہیں, اور ان کا سارا اکاؤنٹ آڈٹ ہوتا ہے, ان کا سارا ٹرانزیکشن جو ہے جو وہ ساری بینکنگ چینل سے ہو رہی ہے. جی اور کہیں کوئی ایسا ان کا آپ پوچھیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنی ویب سائٹ بتاؤ, ہم اس پہ دیکھیں گے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس پیسے سے. جی بھائی جیسے آپ کئی ادارے ایسے ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, یا وہ آنکھوں کا اسپتال بناتے ہیں پورے, یا بچوں کی تعلیم پہ پیسہ. ٹھیک ہے, ماشاء منہاج الکرم کے بھی سارے معاملات, کبھی کوئی ایسی بری خبر الٹی, ماشاء دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ چندہ بھی دیتے ہیں, یہ اچھی بات ہے. جہاں اچھا کام ہوگا اس کو آپ اچھی طرح سے چیک کریں, بالکل سارا صحیح کام صحیح پراپر طریقے سے کیجیے, اور اس کے بعد آپ کو بھی تسلی ہوگی کہ یار میرے پیسے سے کسی کے لیے مارنے کے لیے گولی نہیں خریدی گئی. یہ ہے بات آپ نے بالکل صحیح کہی. یہ آپ ہم اس کو اپنے پلیٹ فارم سے بہت دفعہ اس سلسلے میں ہم نے پروگرام بھی کیے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت بھی دی ہے کہ بھائی اصلاح معاشرہ اور خدمت خلق میں تشدد کا رجحان جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور آپ اس کے سلسلے میں حافظ اعوان صاحب کی بھی ہم رائے لیتا چلیں گے. بالکل سر, یہ تو ہمارے سامنے مسئلہ دیدہ آپ بھی بیٹھے ہیں, ہم تو گناہ گار لوگ ہیں. میں تو کہتا ہوں حافظ صاحب سے درخواست کروں گا, حافظ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس وقت جو یہ ایک معاشی صورتحال ہوگا جس میں انہوں نے اپنے عمران بھائی نے بحرین سے ہمیں بہت زیادہ اچھے انداز میں بریف کرا اور ساری معلومات عطا کریں, لیکن اس وقت ہمارے پاس ایک دوسرا گرے لسٹ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ ہمارے کو نعوذ باللہ, جیسا آپ نے اپنے پہلے سوال کے جواب میں بھی فرمایا تھا کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ایک تحریک چلائی جا رہی ہے, نعوذ باللہ وہ اس کے لیے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو سب سے بہتر کس طریقے سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر خود فرینکفرٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں, ایسی سوچ رکھتے ہیں جو ذرا سی بات پہ تو کافر کا نعرہ لگاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ایک نفرت کو جواب نفرت سے دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ایک حالانکہ اعتدال پسند مذہب کے ماننے والے اور خود اعتدال پسند رہنے والے لوگ جو ہے ایک کچھ لوگوں کی شر پسندی کی وجہ سے, فتنہ اور فساد پھیلانے کی وجہ سے ایک یہاں پر جو ہے ایک شدت پسند قوم کی طور پر, شدت پسند کمیونٹی کے طور پر موجود ہیں. تو یہ اس سلسلے میں آپ ہمیں بتائیے کہ ایک تو سب سے پہلے اسلامی نقطۂ نظر سے ہمیں اس کا جواب کس طریقے سے دینا چاہیے, اور اخلاقی نقطۂ نظر سے کس طرح سے اس کا جواب دینا چاہیے, اور اس مسئلے کا حل کیا ہے, اور ان لوگوں کو ہم کیسے یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں جو نفرت کا جواب نفرت سے دینا چاہتے ہیں. جی شوکت اعوان صاحب محترم. جی گزارش یہ ہے شاہ جی, ایک تو میں عمران بھائی کی بہت ساری باتیں, عمران صاحب نے بہت زبردست باتیں کی, ان سے بہت ساری انفارمیشنز بھی اور بہت ساری چیزیں سننے کو اور سیکھنے کو ملی. میں گزارش کروں گا اس بات پہ کہ یہ تو جیسے میں نے اپنی پہلے میں نے گزارش کی کہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے, اور جب سے میں یہاں مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں, 20 سال میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جب ایسٹر کا موقع آتا ہے یا کرسمس کا موقع آتا ہے تو یہ جس طرح کے اپنے ٹیلی ویژنز پہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا حضرت مریم ہیں یا اور جو ان کے ہاں عیسائیوں کے ہاں جو مذہبی ان کی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے کس طرح ان کا مذاق اڑاتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنی آواز ان قانون بنانے والے ادارے مثلا جیسے پارلیمنٹ ہے, یہاں کی مقننہ ہے, یہاں کی عدلیہ ہے, یہاں پر انفلوئنس کرنے والے جو لوگ ہیں,
آج تک کسی بھی صورت میں منظم ہو کر ان تک اپنی اس تکلیف کو پہنچایا بھی نہیں ہے. اگر کہیں پہنچایا بھی ہے تو اس میں ہم لوگ خود اتنے زیادہ ڈیوائڈ ہیں, تقسیم ہیں, کہ اگر ہم 2 لوگ جاتے ہیں یا 3 لوگ مل کے جاتے ہیں تو ایک دن ہم کوئی اور بات کر کے آ جاتے ہیں. ہمارے جو اپنے آپس میں اپنی کمیونٹی میں لوگ, مسلمان کمیونٹی میں اگر 4 بندے دوسرے دن جاتے ہیں یا تیسرے دن جاتے ہیں تو وہ اسی معاملے کو کسی اور رنگ سے وہاں جا کر پیش کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں آپس میں اتفاق اور اتحاد کا نہ ہونا ہے. دیکھیے, میں اگر خاص اسپیشلی بات کروں پاکستانی کمیونٹی کی, مسلمان کمیونٹی کی, تو یہاں پر جو اس مسلمان کمیونٹی آباد ہے جرمنی میں, بس سب سے زیادہ ترکی ہیں, پھر وہ مراکش ہیں, ان کے سامنے ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. یعنی ہماری کوئی تعداد بھی نہیں, ہم ہزاروں میں ہیں, وہ لاکھوں میں ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ آج تک کبھی بھی ہم نے جو ترکش تنظیمیں ہیں یہاں کام کرنے والی, ڈی ٹیب ہے, دیانت ہے, ملی گورش ہے, یہاں ان لوگوں کو بھی ہم نے کبھی جمع کر کے اپنے کسی بھی پلیٹ فارم پہ بلا کر, ان کو مراکش کے مسلمانوں کو بلا کر ان سے یہ نہیں کہا کہ ارے بھائی آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم بھی ملتے ہیں. ہم جتنی بھی یہاں مسلم کمیونٹی ہے, ہم اپنے میں سے اچھے لوگ, وکیل, پڑھے لکھے لوگ جو یہاں پر یونیورسٹیوں میں استاد بھی ہیں, کالجز میں پڑھاتے ہیں, ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں. ہمارے اندر اچھے وکیل بھی ہیں, ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں پر آپ کو معلوم ہے شاہ جی کہ یہاں پر تو ترکی کے بہت زیادہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں, اور ہر طرح کی پارلیمنٹ میں ہیں. یہاں جیسے بلدیہ میں ہیں, وہاں یہاں پہ صوبائی حکومتوں میں ہیں, اور مرکزی حکومت میں بھی ہیں. تو جہاں جہاں ہمارا ہاتھ پڑتا ہے, حتیٰ کہ آپ کو بالکل معلوم ہوگا کہ یورپی یونین کی جو پارلیمنٹ ہے برسلز میں, وہاں پر بھی ہمارے مسلمان بھی ہیں, اور مجھے یاد ہے سجاد کریم صاحب تو آج کل وہاں پر ہیں, جو وہاں پہ نمائندے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے انگلینڈ سے لے کے اسپین, یونان تک ہر طرح کی پارلیمنٹ میں ہمارے لوگ موجود ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ شاہ جی ان کے جتنے بھی قوانین بنانے والے ادارے ہیں, وہاں پر ریٹن اسپیشلی ان سے ملاقات کا وقت لے کے ان کو اس مسئلے پر باقاعدہ طور پر اس بات پہ آگاہ کیا جائے کہ یہ آپ کے ہاں تو آزادی اظہار یا اس کی وہ جو آزادی آپ نے رائے کو اپنی بنانے کی بنائی ہوئی ہے, ایک قانون کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن آپ کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق آپ کی آزادی اظہار رائے ہو گیا, ہمارے نزدیک اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے. جب تک ان کے ان اداروں کو وہ بات سمجھائی نہیں جائے گی, یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مسلمانوں پر سب سے زیادہ 9/11 کے بعد یہ الزام لگنا شروع ہوا خودکش حملوں کے حوالے سے, اور یعنی خودکش حملے ہوتے تھے, جگہ جگہ پر ہو رہے تھے, یہاں یورپ میں ہوئے, انگلینڈ میں, اسپین میں. تو اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک فتویٰ دیا, فتویٰ لکھا انہوں نے 600 صفحات پر, انگلش, عربی, فارسی اور بہت ساری اور دنیا عربی ان کی زبانوں میں وہ فتویٰ مل جاتا ہے. اس فتوے کے ذریعے سے انہوں نے یہ دنیا کو بتایا کہ یہ جو خودکش حملہ کرنا ہے یہ تو اسلام میں حرام. اب جب وہ چیز یہاں کی پارلیمنٹس تک دی گئی, مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ منہاج القرآن کی تنظیم نے یورپ میں اس فتوے کو یہاں کی پارلیمنٹس تک پہنچایا, قوانین بنانے والی اتھارٹیز تھی وہاں تک پہنچایا. اس کا ایک اچھا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ لوکلی سطح پر, انٹرنیشنلی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو پالیٹکس کا حصہ بھی ہوتی ہیں, لیکن لوکل سطح پر اب اس طرز پہ, اس طرز عمل میں بہت تبدیلی آئی ہے کہ جس طرح یہاں مسلمان بچوں کی پکڑ دکڑ پہلے تھی, اب وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی. انہوں نے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کے اپنے تعلیمی اداروں کو بھی بہتر کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں متحد ہونا چاہیے, اور یہ ہماری نہایت ہی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں کی عادت ہے, ہمارا وطن تو رہ گیا نا جی دور, ہمارے نزدیک جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, ہم ان کی ذات پر بھی اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم میں بدقسمتی میں کہتا ہوں کہ جس طرح, میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں جی, جس طرح پاکستان میں چند جاہلوں کے ہاتھ میں پاکستانیوں کی قیادت ہے, میں کہتا ہوں اگر پاکستان میں جاہلیت نہ ہوتی کبھی بھی پاکستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتی تھی. جہالت کی وجہ سے یہ جماعتیں آگے چلی گئی. اسی طرح جرمنی کا المیہ یہ ہے, یہاں جتنی مسجدیں ہیں اللہ ماشاءاللہ ایک آدھ کو چھوڑ کے, سب کا میں نہیں کہتا, سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتا,
لیکن جتنی زیادہ یہاں پر انتظامیہ جرمنی کی مساجد کی ہیں ان میں سے اکثریت لوگ وہ اوپر بیٹھے ہوئے جو ہیں سرے سے ہی جاہل. وہ 50 یورو یا 100 یورو دے کے اس کے بعد اس کمیونٹی کو اپنے مقاصد کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں 20 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں جن لوگوں کو ہماری پاکستانی کمیونٹی نے ملینز یورو ان کو دیا چندے کے نام پر, کیا انہوں نے آج تک ان کو ایک اچھی سی تعلیمی درسگاہ دی جہاں یہ چلیں یہ اور کچھ بھی نہ پڑھائیں, کم از کم یہ اپنے بچوں کو اپنے اصل دین کی تعلیم ہی دے پاتے, کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا شاہ جی جیسے میں نے آگے گزارش کی, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا اس وقت جاہلیت ہے. جب تک ہم اپنے شعور کو بیدار نہیں کرتے, تعلیم کو حاصل نہیں کرتے, اور پھر جب ہمارے ہاں آپس میں اتفاق نہیں ہوتا, اسی وجہ سے ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی, ہمارے اپنے گھر کے بچے بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں. وہ مسجدوں میں جاتے ہیں 2 دن 3 دن جاتے ہیں, ہماری لڑائیاں وہاں پر دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر خدا حافظ کہہ کے چلے جاتے ہیں. تو ہمارا المیہ یہ ہے. میرے خیال سے جو لوگ اس بات پہ جو بلاسفمی لا ہے یا معاملات جو یہاں پر گستاخانہ چل رہے ہیں, اس بات پہ جو مظاہر ہیں ٹھیک ہے, وہ اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں, حکومت ان کو اجازت دیتی ہے, وہ بھی کریں, وہ بھی جائز ہے کرنے, لیکن یہ عمل اس وقت تک رکنے والا نہیں جب تک ہم متحد ہو کر اپنے میں سے کچھ قابل اور اس اہل کہ وہ لوگ جا کے آگے پارلیمنٹ میں, قانون بنانے والے اداروں میں, عدالتوں میں کیس لڑکے اس قانون کو جب تک تبدیل نہیں کرواتے, یہاں پر یہ ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ پاک معاف کرے کہ یہ لوگ, ان کو تو اب کتنا جو فرانس میں جو کچھ ہوا اس سے کتنی تکلیف ہوئی, کرب اور دکھ ہوا پوری دنیا کو, لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رنگی, اور وہ اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم آئندہ کے بعد بھی ایسے کام کرتے رہیں گے. تو شاید جی آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ, صحافی, وکیل, استاد, اور یہاں کی جو کمیونٹی کے لیڈر ہیں, سیاسی لیڈر, جن کا تعلق یہاں کے پارلیمان کے لوگوں کے ساتھ ہے, جب تک محنت کر کے ایک پلان کے ساتھ ان تک نہیں پہنچا جاتا, میں نہیں سمجھتا کہ جب تک اوپر سے قانون چینج نہ ہو نیچے سے کوئی تبدیلی آنے والی ہے. جب تک قانون چینج ہوگا, اور اس میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا, بہت سارے ملکوں میں, جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں آسٹریا میں باقاعدہ اس کو کہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مذہبی شخصیات کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے کے اوپر باقاعدہ سخت قانون بھی بنا اور ایک خاتون کو سزا بھی دی گئی. جی بالکل. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں تک پہنچا جائے, عدالتوں میں جایا جائے, پارلیمنٹ میں اپنی آواز کو بلند کیا جائے اور منظم ہو کے, یہ نہیں کہ میں نے اپنے 4 دوستوں کو لیا اور میں جا کر فرینکفرٹ ساحل پہ کھڑا ہو گیا, اور مقابلے میں میرا جس کی میرے ساتھ نہیں لگتی وہ 2 ہفتے بعد وہ کھڑا ہو گیا جا کے اپنے 4 دوستوں کو لے کے. اتحاد بہت ضروری ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, اپنی اپنی چودراتیں چھوڑنی پڑیں گی. جی ہاں, بہت مہربانی. جی میں ایک بات ایڈ کر سکتا ہوں. میں حالانکہ میرا جرمنی وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایک کمپیریزن کر کے بتاتا ہوں, اس کے ایک موازنہ کر کے بتاتا ہوں. جی امریکہ میں ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کا بڑا نام آ رہا تھا, بابی جندال کے نام سے. وہ بندہ اوریجنلی انڈین ہے, ہندو ہے, بٹ زمانوں سے وہ امریکہ میں رہ رہا ہے. وہ کانٹیسٹ کرنے والا تھا, پچھلی دفعہ کی بات ہے شاید. وہ اس نے پریزیڈنشل یو ایس کا پریزیڈنٹ بننے کے لیے وہ کیا اپنے آپ کو, تو لوگوں نے اس کو ووٹ دیا. اس کے سپورٹرز تھے, اس کی فالوئنگ تھی, وہ گورنر بھی رہ چکا تھا, پتہ نہیں کسی اسٹیٹ کا, مجھے نام نہیں یاد آ رہا. اسی طرح سے آرنولڈ شوازنیگر جو فلموں میں کام کرتا تھا اور وہ کیلیفورنیا کا گورنر بھی بنا. برطانیہ کو دیکھ لیں, وہاں پہ کتنے پارلیمنٹرینز جو ہیں وہ پاکستانی نژاد ہیں. ٹھیک ہے, میں نے یہ میری اپنی فیلنگ ہے, میں غلط کہہ سکتا ہوں اس میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, مجھے یورپ کا اتنا نہیں پتا, میں نے ترکی سے آگے یورپ نہیں دیکھا. تو میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ لوگ ایک قوم بن کر پاکستانی, اور بلکہ بالخصوص مسلمان, ٹھیک ہے, جو وہاں کے موروکنز ہیں یا ٹرکش ہیں یا پاکستانی ہیں, عربز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, اپنے آپ کو وہاں کی مین سٹریم پالیٹکس کے اندر لے کر آئیں. جب تک نہیں آئیں گے, آپ کے پاس ایک بل پیش کرنے کے لیے بھی ایک پیپر بھی نہیں رکھ سکتے آپ. اب محلے کے کونسلر سے بات کریں گے کہ وہ آپ کا پیپر آگے کرے گا پارلیمنٹ میں, وہ اس کا کام نہیں ہے. اپنے آپ کو محلے سے, کمیونٹی گروپ سے نکال کر when you are in Rome, do as the Romans do. یہ بڑا انگریزی کا بڑا فیمس محاورہ ہے. اگر آپ جرمنی آ گئے ہیں
تو خدا نہ جرمنی کی پالیٹکس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں اور ایکٹیولی کریں، تاکہ آپ اپنے مسلمان ہونے کا حق اگر ادا کرنا ہے تو وہاں کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آواز اٹھا کر، جیسے سکھ کرتے ہیں برطانیہ کے پارلیمنٹ میں، جیسے بات ہوتی ہے ریسزم کے اوپر، ڈسکریمنیشن کے اوپر بات ہوتی ہے، ریشل ڈسکریمنیشن کی بات ہوتی ہے، بلاشفیمی کی بات ہوتی ہے، وہاں جب تک آپ کی صدائیں نہیں گونجیں گی اس پارلیمنٹ کے ہال میں، آپ کی بات دنیا میں کوئی نہیں سنے گا، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ نیدرلینڈ ہو، چاہے وہ اٹلی ہو، کوئی بھی ہو۔ وہ کہیں گے بھیا تم لوگ آ کے امیگریٹس آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے ہو، اب ہمیں اپنے قوانین کے حساب سے چلنا ہے تو چلو، نہیں تو یہ لو پکڑو، جو بھی تم کو سزا ملنی ہے ملے گی۔ اور ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ اس بارے اس ٹاپک کے اوپر، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ملیٹنسی کو پہلا آپشن نہیں رکھا، ٹھیک ہے؟ کیا اس ٹیچر کو صرف ڈانٹ کر یا اس کو چیخ کر، جس کا گلا کاٹ کے اتار دیا، سر اتار دیا؟ دیکھیں کولونیلزم چلا گیا برطانیہ کا یا یورپ کا جو تھا، جنہوں نے الجیریا میں گردنیں کاٹ دی، وہ 150 سال پرانی بات ہوگی، 150 سال پرانی بات ہوگی۔ انڈسٹریلائزیشن کا بھی ایرا ختم ہو گیا، ماڈرنائزیشن کا بلکہ ڈیجیٹل ایرا چل رہا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پہلے خبریں نہیں پھیلتی تھی، دنیا نے جس سے بھی بات کرے بھی اس وقت انگریز سے، بھیا تو اس کا سر کیوں کاٹا تھا؟ اس نے کارٹون دکھائے عمران بھائی، اصل مسئلہ یہی ہے، میں آپ کی بات کو خطا کلامی معاف، لیکن یہ بات یہی ہے کہ جیسا حافظ صاحب نے کہا کہ یہاں پر یہ صرف جرمنی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فرانس میں بھی یورپ کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کے مالک بنے بیٹھے ہیں، وہ خود ہی بے ایمان لوگ ہیں، اور وہ نفرت کا پیغام جواب نفرت سے دینا چاہتے ہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق ہو گئی کہ تعلیم دو، اقرا قرآن کا پہلا درس۔ جی ہاں، جی ہاں، تو یہی بات ہے۔ میں سلیم بھائی کو دعوت دوں گا، پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کو ہے، کہ وہ اپنی تجزیاتی رپورٹ کرونا اور جو یہاں کے معاشی صورتحال پہ جو انہوں نے وہ ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کری ہے، اس کو اپنے ہمارے دیکھنے والے کو بیان کریں، اور پھر جو ہے ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف جاتے ہیں۔ جی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جرمنی میں 3 نومبر سے لاک ڈاؤن کے جزوی طور پر عمل ہوگا اس پہ، اور لوگوں کو انہوں نے بتا دیا کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ماسک استعمال کریں، سینیٹائزر استعمال کریں، اور 2 خاندانوں سے زیادہ 10 لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، 50 لوگ سے زیادہ بڑے اجتماعات نہیں ہو سکتے، منع کر دیا گیا ہے، تاکہ اس مرض سے زیادہ بچا جا سکے۔ معیشت قدرے بہتر ہو رہی ہے جرمنی کی، اور امریکہ کا آپ نے دیکھا ہے، وہ وہاں تو الیکشن کا زور شور ہے۔ میں عمران بھائی سے موقع نہیں ملا، میں ایک دو سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ کیجیے، میرے پاس ٹائم ہے، آپ کیجیے، میں بیٹھا ہوں، میں آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، بلکہ مجھے بھی 2 باتیں کرنی ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ کیا وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے آپ؟ جی جی جی، اچھا ٹھیک ہے، ہمارا پھر سوال موضوع ایک ہی ہے، یہ تو بڑا اچھی بات ہوگی۔ دیکھیں، میں نے ابھی منقولات کے گروپ میں بھی، بلکہ اپنے نظام الدین بھائی صاحب کے ساتھ بھی جو ہے، میں نے ایک رپورٹ شیئر کی تھی بلومبرگ کی۔ اکنامکس کے اندر، معاشیات کے اندر 2 پہلو ہوتے ہیں بڑے، جس کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس، ٹھیک ہے جی؟ آپ گھر بھی جو چلاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی میرا گھر کا خرچہ کیسا ہے، اور اس کے بعد آپ نکل کے دیکھتے ہیں کہ یار میں باہر کیا خرچ کر پاتا ہوں، میری اکنامکس کیا چل رہی ہے۔ بلومبرگ کی جو رپورٹ آئی ہے وہ مائکرو اکنامکس لیول پہ ہے، وہ بڑی خوش آئند رپورٹ ہے، میں آپ چاہوں گا کہ آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ پاکستان نے اپنے تمام پڑوسی ممالک میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ انکریز دکھائی ہے، 7%۔ ابھی ان کے والیومز پہ میں نہیں ویلیوز پہ نہیں جا رہا، والیومز پہ جا رہا ہوں، پرسنٹیجز پہ جا رہا ہوں۔ پاکستان کی جتنی ایکسپورٹ تھی وہ بڑی تھی۔ جو آپ کے جی ڈی پی کا حوالہ ہے، پاکستان کو ایک سلمپ آیا تھا، ایک چھوٹا سا بمپ ملا تھا، وہ 1.4% کا ڈپ آیا تھا، تو وہ ڈپ بلو 0 گیا ہے۔ اس وقت پروڈکشن یہ چل رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ 9% مائنس میں چلے گی جی ڈی پی اس کے اگلے سال، یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، ٹھیک ہے؟ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں بہت شوق سے ان رپورٹوں کو پڑھتا ہوں۔ پاکستان 2% پلس پہ چل رہا ہے، اور اس سے 2.5 اور 2.6 کے بیچ میں رہنے کا امکان ہے، اور جی ڈی پی ایک نمبر ہوتا ہے سر۔ بحرین کی، پورے خلیج کی ممالک کی جی ڈی پی 2 سے 3% کے بیچ میں رہتی ہے، کتنا پیسہ ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے جی؟ تو جی ڈی پی ایک نمبر ہے۔ 7% ہو گئی تھی نواز شریف کے زمانے میں، 6% ہو گئی تھی، فلانا ہو گیا، جی ڈی پی ایک نمبر ہے۔
ٹھیک ہے, جی ڈی پی کو آپ ایک خالی فیکٹر ہوتا ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھا جائے یہ میکرو اکنامکس. تو اس رپورٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ 30 اکتوبر کو جو رپورٹ آئی ہے, کل کی بات ہے یہ, آپ کے لیے ابھی بھی کل چل رہا ہے, جی کل کی بات ہے, اور وہ جی اس میں اس رپورٹ کو پڑھیے, میں نے شیئر کی ہے منقولات کے اس پہ واٹس ایپ گروپ پہ بھی شیئر کی ہے, اور میں نے وہاں شیئر کی ہے, اس کو آپ ضرور پڑھیے. اس میں کئی بہت اچھی باتیں لکھی ہیں کہ پاکستان کی جی ڈی پی بھی پازیٹیو رہے گی, ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے, ڈالر بہتر کے اگینسٹ جو روپیہ ہے وہ بہتر ہو رہا ہے, کئی چیزیں میکرو اکنامک لیول بہت اچھی ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر ایک مسئلہ ضرور ہے, اب وہ بہت اس میں میں سمجھتا ہوں, میں دیکھیے میں اس کا حامی وہ تو ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا, لیکن غلطی اگر ہو تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے, اور وہ ہے مہنگائی. لوگوں تک اس میکرو اکنامک لیول کے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا, اور اس کی سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ آپ کی جو ٹریڈ ہے جو پہلے ہوتی تھی, جیسے مان لیں سبزیاں پاکستان میں اور دالیں, بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ 50 سے 60% دالیں ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں گرو ہی نہیں ہوتی ہیں, امپورٹ کرتے ہیں بہت ساری دالیں, نہیں ہوتی اگتی پاکستان میں. ٹماٹر ہم انڈیا سے لیتے ہوئے بند ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ نے آپ کی پچھلی گورنمنٹ نے 7 سال کے 10 سال کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے کہ جی آپ کو اتنی گندم ایکسپورٹ کرنی ہے. ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, آپ باؤنڈ ہیں, ورنہ آپ پینلٹی پے کریں گے. آپ نے اٹھا کے گندم بھی ایکسپورٹ کر دی, اب آپ کو منگانی پڑ رہی ہے. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کرو ہوتا ہے, شاید آپ کو پتا ہو, اس کے مائکرو اکنامک لیول کے اندر سی پی آئی انڈیکس ہے وہ خراب ہوا, انفلیشن بڑھی ہے, اور انفلیشن کے بعد کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, پاکستان میں آج سے 3 مہینے پہلے ٹماٹر جو ہے وہ 30 روپے کلو بک رہا تھا, کسی نے کوئی شور نہیں مچائی, کوئی تعریف ہی کر دیتا ہے یار. اب وہ اگر 120 روپے پہ چلا گیا ہے تو بھائی وہ کسی وجہ سے چلا گیا کہ مارکیٹ میں جو شارٹ ہوتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیم ہے سارا, اور یہ ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے. کیا مجھے بتائیے, میں نے بحرین میں پیاز 190 فیصد خریدا اب سے 1 مہینہ پہلے, کل میں 370 فیصد یعنی پاکستانی 150 روپے کا لے کر آیا. میں نے نہیں شور مچایا, ٹھیک ہے الحمدللہ میں افورڈ کر سکتا ہوں, لیکن یہ 90% جب ہے پرائس کا, 190 فیلس 370 فیلس, ٹھیک ہے جی, میں نے خرید لیا خاموشی سے, مجھے ضرورت ہے. پاکستان میں غریب لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, لیکن جب کتنا آیا 1 مہینے کے اندر ڈبل. لیکن آج کیوں خریف کی فصل ہوتی ہے, ربی کی فصل ہوتی ہے, ظاہر ہے آپ کو آم سردیوں میں مہنگا ملے گا. اگر امپورٹ والا آسٹریلیا سے امپورٹ کر کے کھاؤ گے, نیوزی لینڈ سے آم امپورٹ کر کے کھاؤ گے تو مہنگا ملے گا. آم پھل ہی گرمیوں کا ہے, جب وہ بک رہا ہوتا ہے 60 روپے 70 روپے 80 روپے پہ. جو موسم کا جو چینج آتا ہے اس کے جو ٹرانزیشنری پیریڈ ہوتا ہے, اس میں ٹرانزیشنری پیریڈ کے اندر جو ہے وہ اگر آپ سے اپنے جو اسٹاکس ہیں وہ مینٹین نہ ہو تو ایسا پرائس میں رائز آتا ہے, 1.5 مہینہ 2 مہینہ میکسیمم ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب میں نے وہی بتایا کہ پاکستان میں ابھی 30 روپے کلو ٹماٹر تھے یار, اب 150 روپے ملنے لگے. وہ انہوں نے خود اپنی معصومیت میں بتا دی میری والدہ نے کہ یہ اتنا دیکھو کتنا مہنگا ہو گیا. میں نے کہا امی ٹماٹر کا سیزن ختم ہو گیا, ٹماٹر کا سیزن ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, ٹماٹر اس لیے مہنگا ملے گا, وہ گرمیوں میں اگتا ہے, اب سردیاں آ رہی ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, ہم لوگ یہ بات آپ کی بڑی صحافی صاحب بلکہ صحیح, تعلیم سمجھو چیزوں کو, سیاسی داروں پہ بہت بہت مہربانی آپ نے, جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ, آپ نے کافی تفصیل سے میں آگاہ کیا. ہمیں صرف آپ نے یورپ میں رہتے ہو بھی پوری ساری زندگی کی جو ضروریات ہیں کافی میں ضرور سے زیادہ ہے, لیکن فکر ہمیں پاکستان کا ہی رہتا ہے. تو موجودہ گورنمنٹ کے خلاف کیونکہ بہت زیادہ مدبانہ گزارش ہے آپ کے ساتھ, آپ پاکستان سے بے شک پیار کریں, اس کی سیاست میں بھی وہ اپنا نظر رکھے اس میں اپنی رائے دیں, سب کچھ کریں. پاکستان کی خدمت بھی کرتے ہیں آپ لوگ باہر بیٹھ کے, ڈائسپورا جو بھی ہم لوگ بھی ایکسپیٹریٹس ہیں, ڈائسپورا بیٹھے ہوئے ہیں باہر, لیکن آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے رہنے کا حق ضرور ادا کریں, خالی ووٹ ڈال کر نہیں, ووٹ لے کر بھی. ہاں لے کر بھی لینے والے بنے سر, تب آپ اپنی بات رکھیں گے. یورپ میں ان سارے دینی مسائل کو حل کرنے میں, سارے ناموس رسالت کا مسئلہ ہو, اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہو, ختم نبوت کا مسئلہ ہو, کوئی اور مسئلہ ہو, کوئی نماز وغیرہ حج پہ پابندی لگتی ہو, کسی اور چیز پہ پابندی لگتی ہو, اس کو آپ ان کے جمہوری طریقوں سے ہی حل کر سکتے ہیں.
بالکل صحیح کہا. نہیں دعوت آئیں دوں گے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے کو ہے. میں بہت دعوت دوں شکریہ سلیم بہت بھائی بہت شکریہ. کو. میں حافظ صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بھائی عمران صاحب کا، جناب سید نظام الدین چشتی صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آخری الفاظ آپ پیش کریں. پھر جزاک اللہ خیر سلیم بھائی. اور سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا، حافظ شوکت حسین ایوان صاحب کا بہت شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے ایک رہنمائی کے طور پہ ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیان کرا کہ ہم اس وقت کے مسائل کا کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں بہتر راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. پھر بھی میں خود بھی حافظ شوکت ایوان صاحب کا بڑا یعنی کہ عقیدت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں ان سے، اور بڑے اچھے ہمارے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں. میں ان کو ایک دفعہ 1 منٹ کے لیے ذرا موقع دینا چاہوں گا کہ وہ اب پھر بھی ہمیں آج کے پروگرام کے وساطت کے سے ذریعے ہمیں بتائیں کہ اس کس طرح سے جو ہے یہ جو آپ نے ذکر کرا کہ یہاں پہ جو گروپ ہیں وہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے ہمیں استعمال کر رہے ہیں. تو اگر پھر بھی ہمارے جذبات ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے یا اپنی کمیونٹی کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے. صحیح ہے آپ کہیں گے بھئی منہاج القرآن یا پاکستان علامہ طاہر القادری، کیونکہ آپ ان کے ایک طرح سے ان کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے مرید بھی ہیں، لیکن پھر بھی ایک عام آدمی کو جو ایک منصفانہ طور پہ اپنے طور پہ فیصلہ کرے تو وہ اس کی قدر کیا ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح سے صحیح راستے کا خود انتخاب کرے. اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے اور تو عرصۂ محشر میں ہے، حشر بپا ہے باہر. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو جس طرح کے لوگ ہماری اوور آل کولیکٹیو لائف میں ہمارے رہنما ہیں، اسی طرح ہمارے جو ذاتی نیچلی والی زندگی ہے، جہاں جہاں ہم چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز میں رہ رہے ہیں، وہاں پر بھی بدقسمتی سے جس طرح کے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو میں آپ کو ایک مثال دوں. اگر میرے 4 دوست ہیں نا جی، اگر میں ان کو یہ بات کہوں گا کہ ہم لوگ آپس میں متحد ہوتے ہیں، مل کے چلتے ہیں، تو آپ یقین جانیے وہ اگلی میٹنگ میں مجھے بلائیں گے ہی نہیں. یہ بات حقیقت ہے. وہ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو لیڈر بننا ہے. انہیں چاہے جائز طریقے سے یا جس طرح سے بھی، چاہے لوگوں کو کھانا کھلا کے، چاہے لوگوں کو جس طریقے سے جیسے ان کے ساتھ. باقی بات رہ گئی کہ اگر مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ اپنی مساجد سے جڑ جائے، اپنے مساجد میں بیٹھے ہوئے علماء ان سے جڑ جائے، اس صورت میں اگر دینی تعلیم اور تربیت بھی ساتھ ساتھ ہو، تو پھر تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تعاون جو ہے یہ دینی طور پر مضبوط ہو کے اس کا پھر اثر جو ہے وہ ہماری سیاست پہ بھی ہو جائے، ہماری معاشرت پہ بھی ہو جائے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے علماء کے پاس تو اول تو ہم، جیسے میں آج آپ کو بتاؤں ہماری مسجدوں میں کتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے شاہ جی، پوری جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ اگر ایک محلے میں 200 لوگ ہمارے مسلمان ہیں تو مغرب کی اور عشاء کی یا فجر کی نماز میں اس میں سے 10 یا 15 لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. یعنی اتنے لوگ ان کو شوق ہے. ان میں سے بھی آدھے وہ ہوتے ہیں جو گھر سے بیوی سے بھاگ کے آتے ہیں، وہاں گھر کے ستائے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یار جو غصہ نکالنا وہ جا کر امام مسجد پر ہی نکالو جا کے، اب جو کچھ ہو سکتا ہے. باقی کمیونٹی کا کوئی تعلق نہیں. صحیح ہے، جزاک اللہ خیر حافظ صاحب. بہت نوازش، آپ کی نوازش کرم فرمائی کہ آپ یہ کا بالکل صحیح ہے کہ اپنا رہنما بھی جانچ پڑتال کر کے اور ٹھوک ٹھاک کر کے جو ہے نا حاصل کرو. شاہ جی میں نے گزارش کی کہ اس وقت کے جو رہنما ہمارے یہاں موجود ہے نا جی، اس میں جیسے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قائدین کی بہتات نے قیادت کا فقدان ادا کر رکھا. صحیح کہہ رہے، یہی بات ہے، یہی بات ہے. اور یہ ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم جس کو اچھا جانتے ہو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. یہ ایک مفہوم ہے، مجھے اس کے پورا لفظ لفظ تو یاد نہیں ہے. جو ہمارے جیسے قائدین ہیں، جیسے رہنما ہیں ہمارے، ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور ایک یہ بہت بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے.
میں سلیم بھائی کا ایک چھوٹی سی بات مجھے خیال ہے کہ آج ہمارا پروگرام میں ہمارے دوست محمد شفیع صاحب جو ہے وہ بھی شامل ہونا چاہ رہے تھے، تو وہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے. تو سلیم بھائی آپ اگلا پروگرام میرے خیال سے ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ بھی بیان کرتے بتاتے چلیں ہمارے ناظرین. جی جی بہت مہربانی، بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک آپ اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صحیح ہے نا، صحیح ہو گیا نا پروگرام؟ میں آپ کو فون کر رہا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں نے جی